सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। अरफान अहमद खान साहब होंगे जर्मनी से हमारे साथ। अमेरिका में जो आग लगी हुई है, आपने देखा करोड़ोंपति लोग जो हैं बर्बाद हो गए वहाँ पे, और मुसलमान जो हैं वो इस तरह की पोस्टें लगा रहे हैं कि जनाब फ़लस्तीन की वजह से जो जुल्म हो रही है उसके नतीजे में इन्हें सज़ा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि मुसलमानों ने फ़लस्तीन की क्या मदद की? और जो अगर उनमें से कुछ लोग मज़ाक उड़ा रहे थे, कोई अदाकार, तो आज मुसलमान भी वही काम कर रहे हैं, फ़र्क तो कोई नहीं है। खान साहब से आज पूछेंगे इसराइल के हालात के बारे में, इमरान खान के बारे में, और ये जो अमेरिका में आग लगी है। खान साहब, सुपर पावर अमेरिका, इतनी बड़ी ताकत, और एक सिटी नहीं वो बचा सका अपनी। देखें वर्क साहब, जब कुदरती आफात आती हैं तो उसके आगे फिर कोई भी नहीं ठहर सकता। एक तो कुदरती आफात अचानक आती है और उस वक्त ना तो इंसान की तैयारी होती है कि भाई इनसे बचना है। अब जैसे समुद्रों के अंदर जो ज्वार भाटे उठते हैं, उसके ऊपर तो इन्हें पता लग गया था कि हाँ जी 24 घंटे तक ये लहरें साहिल तक आ जाएंगी या दो दिन में आ जाएगी। उससे कुछ ना कुछ तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो वाकया लॉस एंजल्स में हुआ या जहां भी कुदरती आफात अचानक आ जाती हैं, जैसे जलजले आ जाते हैं, उसमें इंसान बेबस होता है और वो कुदरती आफात से पूरा माशरा या पूरी सोसाइटी या पूरा इलाका मुतासर होता है। उसमें जो भी हो, उसमें किसी मजहब की तफरीक नहीं होती कि जी हाँ जी इस कुदरती आफात से मुसलमान बच गए और यहूदी तबाह हो गए या यहूदियों को नुकसान पहुंच गया। ऐसी गुफ्तगू कुदरती आफात के नतीजे में नहीं करनी चाहिए। ये कल कम इल्मी या मजहब से असल तालीम से आगाह ना होने की वजह से ऐसे तस्वुरात का इजहार किया जाता है। पढ़ा लिखा तबका जो है वो तो ऐसे तस्वुरात का इजहार नहीं कर रहा। हाँ, बात इंतहा पसंद मुसलमान या खसूसन पाकिस्तान में ज्यादा इसके बारे में इस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो अब ये देखें वहां जो कुछ जला है उसके अंदर मशीनें भी जली हैं, उसके अंदर गिरजे भी जले हैं और ज़ाहिर कुदरती आफाक है, घर भी जले हैं, मुसलमानों को भी नुकसान हुआ। उस एरिया में मुसलमान भी रहते हैं, वो भी जल गए हुए हैं। इसलिए इस किस्म की गुफ्तगू जिन्होंने भी की है उन्हें इस्तग़फ़ार करना चाहिए और खुदा ताला से डरना चाहिए कि भाई ऐसी आफात से महफूज रखे इन अल्लाह ताला हर्ज को। इसको इसराइल से मिलाना या इसको गजा से मिलाना जो है वो दुरुस्त नहीं। अच्छा खान साहब, इसराइल ने नक्शा जारी कर दिया है, अरबी जितने भी हैं वो अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, याशी में लगे हुए, उनको है कोई फिक्र किसी चीज की? देखें, जो ग्रेटर इसराइल की बात अब शुरू कर दी है इसराइल ने, वो उसके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उसको राह में किसी ने कोई रुकावट नहीं है। आप देख लें कि 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गया जब गजा के अंदर कार्रवाई शुरू हुई थी, उसमें आज तक जंग बंदी का मायदा नहीं करवा सके। इजिप्ट भी इन्वॉल्व रहा, कतर भी इन्वॉल्व रहा और भी इन्वॉल्व रहे, लेकिन जंग बंदी का मायदा नहीं हो सका और वो अखीर बढ़ता चला गया। इसराइल जो है अभी भी आज भी अखबारों में था, न्यूज पे था कि पिछले 15-20 के अंदर इनमें से कई हजार बंदा दोबारा फलस्तीन के अंदर जो है वो बेघर हो गया और मारा गया है और लोगों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो इससे उसके हौसले और बढ़ गए हैं। उसने अब जो उसका प्लान ऐसा लगता है कि उसने शाम पे भी कब्जा करना है और लेबनान पे भी कब्जा करना है। अब लेबनान के अंदर जो नए सदर ममलिकत आए हैं वो ईसाई है। वहां के कानून के मुताबिक सदर ममलिकत जो है वो ईसाई होता है और जो वजीर आजम है वो शिया कम्युनिटी से मुसलमान होता है। अभी तक ये नहीं पता लग सका कि वजीर आजम कौन बनता है या किसी की नॉमिनेशन सामने नहीं आ रही कि आया वो हिजबुल्लाह की तरफ से किसी को नॉमिनेट करेंगे या कोई गैर जानिबदार शिया जो है वो रहनुमा वहां बनाया जाएगा। लेकिन इसराइल की नीयत यही लगती है कि वो इन इलाकों में लेबनान के कुछ न कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा करना चाहता है और वो जो नक्शा वो दिखा रहा है। अब हमारे मुसलमान जो है बजाय इसके ऊपर सर जोड़ के बैठ जाए और इसका हल ढूंढने के भाई इसको किस तरह रोकना है, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए कि सारे इसराइल को तस्लीम कर लें, तो इसलिए इस किस्म के ऐलानात कर रहा है। ये खाली नारेबाजी है या धमकी है और वो ऐसा करेगा नहीं। लेकिन जो सूरत हाल जो अब तक पिछला 1 साल का
تجزیہ کریں اور حالات کا مطالعہ کریں تو نظر یہی لگتا ہے کہ اس کا جو بھی پلان ہے وہ آہستہ آہستہ باہر نکل رہا ہے، اور اس پلان کے اندر یورپین طاقتیں یا مغربی دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں۔ کل رات جو جرمن ٹی وی ڈوئچے ویلے ہے، اس کا جو ایک رپورٹر ہے اس نے استعفیٰ دیا ہے، وہ ہے تو بیسیکلی ارجنٹائن کا لیکن ہے وہ جرمن جو وہاں جا کے آباد ہوئے تھے، اور اس نے بتایا ہے کہ بھئی کس طرح ہمیں پریشرائز کر رہی ہے۔ ہم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ڈوئچے ویلے کہنے کو، لیکن حکومت کی طرف سے یہ پریشر آ رہا ہے کہ بھئی آپ نے اسرائیل کی مخالفت نہیں کرنی، مسلمانوں کی فیور نہیں کرنی۔ اس بنا کے اوپر مطلب پوری یہ حکومتیں اس بات میں انوالو ہیں۔ اسی طرح بی بی سی کے اندر اب تک 104 جرنلسٹ بی بی سی سے ریزائن کر چکے ہیں کہ وہ اس پریشر سے کہ آگے سر تسلیم ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بی بی سی بھی دنیا کے اندر ایک غیر جانبدار اپنی شہرت رفتہ ہے ادارہ ہونے کی، میڈیا ہاؤس ہونے کی، لیکن اس کے اوپر بھی برطانیہ کی حکومت کا پریشر ہے کہ بھئی آپ نے اسرائیل کی مخالفت نہیں کرنی، مسلمانوں کو زیادہ ابھارنا نہیں ہے، مسلمانوں کی زیادہ خبریں نہیں دینی، یا مسلمانوں کی زیادہ فیور، فلسطینیوں کی زیادہ فیور نہیں کرنی۔ اور وہاں سے 104 جرنلسٹ جو ہے وہ استعفیٰ دے کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ مغربی دنیا جو ہے ساری اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کی شہ پہ اسرائیل جب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہے کوئی مسلمان ملک یہ سمجھے کہ وہ محفوظ رہے گا اور دوسرا مسلمان ملک اس سے افیکٹڈ ہوگا۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ سارے مسلمان ون بائی ون کر کے جو پلان ہے ان کا اس میں سب متاثر ہوں گے، نہ سعودی عرب بچ سکے گا اور نہ قطر بچ سکے گا۔ جو آج مغربی دنیا کے حمایتی بنے ہوئے ہیں انہیں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے اور سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور جو صورتحال مسلمانوں کے لیے پیدا ہو رہی ہے اس کا حل بھی مسلمانوں کی قیادت نے ہی نکالنا ہے۔ عام مسلمان جو ہے وہ اس کا حل نہیں نکال سکتا، وہ تو اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن قیادت او اے سی ہو یا جو بھی قیادتیں موجود ہیں جو آرگنائزیشن بنی ہیں، سب اس معاملے میں ابھی تک خاموش ہے۔ خاصا قیادت کی بات آپ کر رہے ہیں، کسی ملک کی قیادت ایسی ہے جو اسرائیل کے بیانات کا مقابلہ کر سکے یا اس کے جو حملے ہیں اس کو روک سکے؟ سعودی عرب بھی میرا خیال ہے اگر نہیں ہے تو وہاں کے عوام کو پریشرائز کرنا چاہیے، وہاں سے آواز اٹھنی چاہیے عوام کی کہ وہ پریشرائز کر کے تو ان اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ اس صورتحال کے اندر جو ہے اس کا صحیح ادراک کر کے مسلمانوں کو بچائیں۔ جو حکمران ہیں ان پر تو کچھ نہیں ہوتا، مرتے تو عام مسلمان ہیں۔ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ہزارہ غزہ کے اندر یا اسرائیل نے جہاں جہاں بھی حملے کیے ہیں وہاں سب وہ ایسے مسلمان عام جو اسٹریٹ مین ہے، کامن آدمی ہے، وہ مارا گیا ہے، حکمران تو نہیں مارے گئے۔ ایک امید شام سے پیدا ہوئی تھی، لیکن شام کا جو سربراہ بنا ہے اس کو دنیا کہہ رہی تھی یہ داعش کا ہے یا دوسرے انتہا پسند تنظیموں کا، وہ بھی آپ دیکھ لیں سوٹ پہن کے اور اسی طرح ٹائیاں لگا کے وہ مغربی دنیا سے ملتا پھر رہا ہے۔ جنگ نے بھی کل رات 50 ملین دینے کا اعلان کیا کہ ہم شام کے لیے اس کی امداد کریں گے۔ تو یہ سارے مغربی دنیا کی جولیوں میں گر رہے ہیں، اور اپنی ایک علیحدہ مسلمانوں جس سے سارے مسلمانوں کو بلاکس کو فائدہ ہو یا سارے مسلمان محفوظ جس سے رہیں، اس کے لیے ایسا فیصلہ کرنے کے لیے ابھی تک مسلمان کی عادت جو ہے اس کو ہوش نہیں ہے، اور اس کے لیے مجبور ہے کہ عوام جو ہے وہ اٹھے اور ان کو مجبور کریں کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر کے وہ عام مسلمان کو محفوظ بنائیں۔ خاصا مغربی دنیا کی طرف دیکھتی ہے تو کہاں جائیں؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، تو کہاں سے ملے گی کہ مسلمان ملک تو نہیں، مسلمانوں کی کل طاقت جو ہے وہ اگر اکٹھی کی جائے تو پھر مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے اندر بینک جو ہے وہ مسلمانوں کی دولت پہ چل رہے ہیں۔ آدھا برطانیہ جو ہے وہ سعودی عرب نے خریدا ہوا ہے یا یو اے ای نے اور قطر والوں نے خریدا ہوا ہے۔ کون سی بلڈنگ ہے جس کا مالک وہ برطانیہ میں نہیں ہے؟ ایسی صورتحال نہیں ہے، صرف ہوش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور بیدار ہو کے تو اپنے عام مسلمان کی فکر کریں کہ بھئی اگر مسلمانوں کو جس جو بھی مسلمانوں کو زخم پہنچے گی اسے اسلام جو ہے اس کو کمزور کر، اصل ہوا تو اسلام کو کمزور کر رہا ہے۔ ان کو سب مل کے جو ہے فیصلے کرنے چاہیے۔
جی چلیں شکریہ. یہ بتائیے جرمنی میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں دوبارہ وزیر اعظم نامزد ایس پی ڈی نے کس کو کر دیا؟ دیکھیں ابھی تک تو پورے طور پر صورتحال سامنے نہیں آ رہی. ابھی تو یہ خطرہ سب کو موجود ہے کہ بھی آگے 3 پارٹیوں کی جو حکومت بنی ہے اس میں کون سی تیسری پارٹی موجود ہے. یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ آیا جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی میں آ سکیں گی یا نہیں آ سکیں گی. اس لیے ابھی تک تو سارے اے ایف ڈی سے ڈرے ہوئے ہیں. اور اے ایف ڈی کا جو پیچھے اجلاس ہوا ہے اس کے باہر بہت بڑا مظاہرہ بھی ہوا ہے. ان کی جو پٹائی کا آگ ہوا ہے اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے مشاورہ کیا کہ بھائی ہم اے ایف ڈی کو نہیں چاہتے. لیکن ابھی صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنوری اور ہفتہ 10 دن کے اندر زیادہ کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گی. اچھا خان صاحب، عمران خان کی سزا کہاں سے ابھی تک پاس نہیں ہو رہی، یا کیا ڈبل مائنڈڈ سسٹم چل رہا ہے؟ یہ ڈبل مائنڈنگ سسٹم نہیں ہے. جو بیک چینل جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ کسی فیصلے کے نتیجے میں نہیں پہنچ رہی. تو چاہتے وہ یہی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے اور سزا سے ہی بچ جائیں اور یہ ملک سے باہر چلے جائیں، یا منیگالا میں خاموش ہو کے بیٹھ جائیں سیاست سے. اس کی طرف ابھی تک عمران خان صاحب کو پوری طرح راضی نہیں کیا جا سکا. اسی لیے ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے جو ہے سزا جو ہے وہ ڈیلے کر دی جاتی ہے، اور کہ بھئی وہ کسی طرح شاید ماننے پر تیار ہو جائیں. لیکن اصل تو ان کو خطرہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو اس کا مقدمہ چل رہا ہے ملٹری کورٹس کا، اس کی سزاؤں کا، اس کے اندر سے بعض خطرات جو ہے ججوں کی رائے جو ہے اس سے ایسے خطرات پیدا ہو رہے ہیں کہ بھئی شاید جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں وہ چھوٹ جائیں. اور جس کے انتظار میں لگتا ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کی یا تحریک انصاف کی قیادت اس وقت انتظار میں ہے کہ ان لوگوں کو اگر یہ رہائی مل جاتی ہے تو پھر ایک بڑا پریشر جو ہے وہ ان کا نکل جائے گا اور یہ کھل کر زیادہ سامنے آ سکیں گے ملٹری کورٹ اسٹیبلشمنٹ کے. تو اس امید کے اوپر جو ہے وہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نظر یہی آتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹ کے فیصلے ہونے کے بعد جو ہے پھر صحیح صورتحال سامنے آئے گی کہ تحریک انصاف اب کیا پالیسی اختیار کرتی ہے. خان صاحب، ملٹری کورٹ مشرف کا تیارہ گواہ ہوا تھا، اس میں پرویز مشرف موجود تھا، اور اس وقت تو ملٹری کورٹ میں کوئی کیس نہیں چلا، حالانکہ نارمل اس وقت بھی کیس چلنا چاہیے تھا نواز شریف کے خلاف. تو اب اتنی کیا سنگین صورتحال ہوگی کہ ملٹری کورٹ کے؟ دیکھیں ملٹری کورٹ کے ملٹری تو جنرل کے حکم پہ چلتی ہے. اس وقت پرویز مشرف تھا جو اس نے فیصلے کیے. آج کا جو قیادت ملٹری کی ہے وہ اپنے فیصلے کر رہی ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ ملانا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا ایک درست بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اصل چیز تو سپریم کورٹ ہے کہ اس وقت کے جج بک گئے تھے، انہوں نے جرات نہیں دکھائی. آج کے جج جو ہیں ان میں کچھ بکے ہوئے نظر آتے ہیں یا خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن بعض بڑے اچھے جو ہے وہ ریمارکس دے رہے ہیں یا بڑے اچھے اپنی رائے کا اظہار کریں. اس میں وہ خاتون جج جو ہیں صوبہ سرحد سے مسرت ہلالی یا کیا نام ہے ان کا، وہ بہرحال بڑے ضرورت مند سے بات کر رہی ہیں. سمندو خیل صاحب بھی بڑے زومانی جو فکرات بتاتے ہیں یا بحث میں حصہ لیتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں جج وکیل کے سامنے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی وہ ملٹری کو سولین کے ملٹری کورٹ میں مقدمات چلانے کے خلاف ہیں. اور یہ اگر یہ اتنا بڑا فیصلہ یہ کر دیں تو اس سے پھر یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک قدم جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے گا. ایک بڑا اہم سوال ہے، پچھلے دنوں ایک پروگرام شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، سلیم صحافی کا، وہ اس کا کہنا تھا کہ جو مذہب کے فیصلے ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے اس کی؟ دیکھیں ساری دنیا کے اندر ریاست کا اور مذہب کا علیحدہ علیحدہ مطلب ڈیل کیا جاتا ہے، اور ریاست مذہبی فیصلے نہیں کرتی. اور مذہب میں ہر بندے کو آزاد چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ جو جس طرح چاہتا ہے مذہب کے اوپر عمل کرے، لیکن ریاست کا ایک باوفا شہری بن کر وہ رہے. وفادار شہریوں کی ضرورت ہے، اپنی تمام صلاحیتیں اپنی ریاست کے لیے وقف رکھے. اور بلیو اس کا کیا ہے، اس کا ریاست سے یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات زیادہ تیزی کے ساتھ مغربی دنیا میں پھیل رہی ہے، بلکہ پاکستان کے جو اب سعودی عرب کے جو نئے حکمران جو ولی عہد ہیں
ان کی بھی جو تقریریں وغیرہ ہیں، جو ان کے بیانات چھپ رہے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بھی مذہب کا جو ہے عمل دخل کم ہونا چاہیے، اور آزاد دنیا میں جو دنیا آزاد ہو کے جو سوچ دنیا میں پھیل رہی ہے، اسی کے ساتھ جو ہے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. بلکہ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ماڈرن زندگی جو طرز عمل طرز زندگی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. جی تو اس لیے وہ سعودی عرب سے پابندیاں اٹھا رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں ایک ایسا خطہ ہے یا کچھ بنگلہ دیش کے اندر ایسا عنصر موجود ہے جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں. اس میں صحافی بھی ہیں، اس میں جج بھی ہیں، اس کے اندر جو پڑھا لکھا جن کو بظاہر سمجھتے ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، صحافی ہیں، وہ سب اس قسم کی سوچ رکھنے والا وہ عنصر جو ہے موجود ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلے 30 سال سے جو ضیاء الحق نے بیج بویا تھا، وہ آہستہ آہستہ جب ہم نے کورس کی کتابیں بدل دی کہ پڑھائی صرف انتہا پسندانہ رویہ گیا، جو نسل جو پیداوار نکلی ہے، جو نسل تیار ہوئی ہے، وہ اسی سوچ کے تابع ہے. اب یہ اس کا حال تو یہی ہے کہ دوبارہ سے مغربی دنیا کی مغربی لوگوں کی کتابیں پڑھائی جائیں اسکولوں کے اندر. اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ بدلنی شروع ہو، اور اس کے اندر بھی ایک وقت لگے گا. اور ایک دم جس طرح یہاں 30 سال لگ گئے اور سوچ کو دوبارہ لبرل سوچ کو اوپر لانے میں بھی وقت لگا، لیکن کبھی تو اس کام کو شروع کرنا چاہیے. جی یہ جرأت کون دکھائے؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، خان صاحب نے ایک بات کہی، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ چلنا چاہیے. مسلمانوں کی تاریخ ذرا پڑھ لیں، پیچھے چلے جائیں. اور میں نے تو جو مطالعہ کیا، جو میری سمجھ میں آئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں زیادہ وقت لگ گیا تھا، اور جو جنگ تھی یا جو بھی مسائل تھے ان پہ کم وقت لگا. سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ سب کو اکٹھا کرنا. دوسری بات یہ کہ ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بد دعائیں دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بد دعاؤں سے سسٹم جو چینج ہوتے ہیں. اور نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ہلنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بد دعائیں بد دعا یا دعا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، مگر اگر اس کے ساتھ حالات چینج ہوتے تو آج کئی کچھ تبدیل ہو چکا تھا. 1,24,000 پیغمبر آئے، آپ نے دیکھ ہی لیا دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.